बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको कोरोना की और इस किस्म की दूसरी तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। और अल्लाह ताला आपको खुश और खर्म रखे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब इसको उतार लेता हूँ। ये आपको दिखाने के लिए था कि हमें एहतियात जो है उसका दामन हाथ से रिहा नहीं होने देना। आज का प्रोग्राम महकमा मौसमियात की पेशकीन गोई कि इस साल बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी और इस साल सैलाब भी आएंगे। और सैलाब जब आता है और दरियाए जब बिफरते हैं तो आपको पता है फिर क्या होता है। बस्तियाँ बर्बाद होती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, लोगों को अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है। और बारिशों के दौरान जो कुछ होता है वो आज की खबर है और वो रोज़नामा एक्सप्रेस के ऊपर जाती है। और वो ख़बर ये है कि सियालकोट में तूफ़ानी बारिश से, पहली बारिश से ही 2 दिन से कुछ इलाक़ों में बिजली बंद है, सरकारी ट्यूबवेल बंद हैं और लोग पानी को तरस रहे हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें देखते हुए और सोचते हुए 24 साल पहले मैं एक मुल्क में गया और वो एक कॉन्फ्रेंस थी रूरल डेवलपमेंट के बारे में, और उस इमारत का नाम ही रूरल डेवलपमेंट था। और जब हम बाहर निकले तो मैंने अपने दोस्त से कहा जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैंने कहा यार इसका संग बुनियाद किसने रखा था। तो वो हम संग बुनियाद की तरफ चले गए और पता चला कि वो उस मुल्क के जो बानी थे वो उन्होंने उसका संग बुनियाद रखा था। और उसके ऊपर उस वक्त की तकरीर के 3-4 चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई थी। और वो था कि ज़िंदा कौमें कौन हैं। अब एक उसमें लिखा हुआ था कि ज़िंदा कौमें डैम्स बनाती हैं और दरियाओं को काबू में करती हैं, सैलाब से अपनी कौम को बचाती हैं और बवक्त ज़रूरत उस पानी को इस्तेमाल में लेकर आती हैं। ये ज़िंदा कौम की पहली मिसाल उसके ऊपर लिखी हुई थी। दूसरी बात ये थी कि वो बारिशों से भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और उसका एक एक कतरा ज़ाय नहीं होने देती। तीसरी चीज़ जो उसमें लिखी हुई थी, उनकी तकरीर का जो तीसरा पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि ज़िंदा कौमें फूड सिक्योरिटी, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों के अंदर इस बात का ख्याल रखती हैं कि कौम की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो, कि उसमें कोई शक नहीं हो कि अभी फसल आई है और गंदम का रेट 1400 रुपये है और मार्केट में 1700 रुपये का मिल रहा हो। तो ये वाली चीज़ जो है कि फूड सिक्योरिटी के आम इस मुल्क के रहने वालों को सारा साल खुराक की किल्लत नहीं होगी। चौथी चीज़ जो उसमें लिखी हुई थी वो ये थी कि ज़िंदा कौमें आने वाली नस्लों की तरबियत और तालीम के ज़रिए मुस्तक़बिल ताबनाक की बुनियाद रखती। अब मेरा आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ पहली 2 चीज़ों के बारे में है, और वो है कि ज़िंदा कौमें डैम बनाती हैं और बारिशों का पानी ज़ाय नहीं होने देती। तो मैं पाकिस्तान आया और वहाँ पर भी रूरल डेवलपमेंट की बिल्डिंग में मैंने कुछ पेपर्स पढ़े, कुछ प्रेजेंटेशंस देखी, और वहाँ पता चला कि डैम्स किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह जब दरिया बिफरता है वो उसको डैम को तोड़ने की बजाय उसको डैम को सलामत रखते हुए किस तरह रास्ता दिया जाता है, और बारिशों को किस तरह बारिशों के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसको पानी की रिचार्जिंग के लिए, ज़ेर ज़मीन पानी की रिचार्जिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है। और उसका नाम उन्होंने लिखा था कि रेन हार्वेस्ट, कि जिस तरह हम गंदम की हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं, तो रेन के जो बारिश का पानी है उसको हमने हार्वेस्ट कैसे करना है। ये उनके मेन पॉइंट और उसकी जो तरतीब थी वो मैंने वहाँ पर देखी। मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में आकर मैंने देखा, कुछ लोगों से मिला जो आबियात के माहिर थे, तो पता चला कि यस इस किस्म के प्रोग्राम पाकिस्तान में भी हैं कि पहले तरबेला डैम बनेगा, फिर उसके बाद काला बाग डैम बनेगा,
پھر بھاشا ڈیم بنے گا، اور اس دوران بھی اور بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈیم بنیں گے، لیکن وہ تربیلا کے بعد خیر کچھ نہیں ہوا۔ اور بارشوں کے بارے میں بھی یہ تھا کہ جیسے ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، پوٹھوار کا علاقہ ہے، اوپر چلے جائیں جہاں بارش ایک دم ہوتی ہے اور ساتھ میں نکل جاتی ہے، اس پانی کو انہوں نے ہارویسٹ کیسے کرنا ہے، کس طرح روکنا ہے۔ اب اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ بارشیں خود اپنا راستہ بتاتی ہیں کہ جب بھی بارش تیز ہوگی یا آہستہ ہوگی اس نے ان جگہوں پر سے گزرنا ہے۔ اب ان جگہوں پر سے گزرنا ہے، یہ آپ بھی دیکھتے ہیں جب کوہ سلیمان پر بارش ہوتی ہے یا بلوچستان میں بارش ہوتی ہے تو جو پہاڑوں پر ہونے والی بارش نیچے پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگاتی، اس کا وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے ہی پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو ٹریول کرنے کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ پتہ چلا کہ یہ رات کو بارش ہوئی اور صبح پتہ چلا کہ ڈیرہ غازی خان کے ارد گرد پانی پانی تھا۔ تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ زندہ قوموں کا ہم نے کیا ثبوت دیا؟ وہ ایک ثبوت تو میں نے آپ کو پہلی خبر سے بتایا کہ سیال کوٹ میں، یہ روزنامہ ایکسپریس کی خبر ہے کہ سیال کوٹ میں پہلی بارش سے بجلی کے پول گر گئے اور جو ترسیل ہے بجلی کی وہ بند ہو گئی، اس کے نتیجے میں سرکاری ٹیوب ویل بند ہو گئے اور لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ یہ پہلی بارش کی بات ہے۔ لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ، معمول سے زیادہ جو بارشیں ہوں گی اس میں ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ لیکن میں نے اس دوران 2 کتابیں پڑھی۔ ایک میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، جو آبیات والا جو میرا دوست تھا، اور اس سے میں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی پالیسی اس کے بارے میں کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بالکل اس کا ریپلیکا تھا جو میں نے اس بلڈنگ کے سامنے لکھے ہوئے اس کتاب کے اوپر، جو اس پہلی تقریر تھی جو اس پر لکھا ہوا تھا، وہ بالکل اس کا ریپلیکا تھا۔ لیکن اس دوران پتہ چلا کہ یہاں پر تو کچھ نہیں ہوا۔ 2 کتابیں میری نظر سے گزری۔ ایک کتاب باچا خان، باچا خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام سرحدی گاندھی تھا۔ اس کے نظریات سے اور چیزوں سے اختلاف، اس کی ساری نظریات سے نہیں، اس کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک غلط سائٹ پر کھڑا ہوا تھا پاکستان بنتے وقت، لیکن اس کے نظریات سے اور اس کی وزڈم سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ پٹھان پڑھیں، خدائی خدمتگار نامی ایک تحریک بنائی، اور اس نے کہا کہ ان کو جاب ملے، یہ لوگوں کی مدد کریں اور یہ قوم آگے بڑھے، یہ اس کا موٹو تھا۔ لیکن یہاں پاکستان میں چونکہ انہوں نے پاکستان کی بنتے وقت قائد اعظم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، لہذا ایک عرصے تک ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن ان کے نظریات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ یہ تھے کہ پٹھان قوم ترقی کرے، اس میں تعلیم عام ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، لڑائی بڑائی ختم ہو، یہ ان کا نظریہ تھا۔ ان کی کتاب کے اندر جو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے لکھی، اس میں لکھا کہ وہ جب حج کے لیے گئے تو اس زمانے کے اندر 1945 کے اندر جو حج پہ جاتا تھا اور اگر اس کی استطاعت ہوتی تھی تو وہ بیت المقدس بھی جایا کرتا تھا۔ تو وہ بیت المقدس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ہوٹلوں کا کاروبار بڑے عروج پر ہے اور سارا ہوٹلوں کا کاروبار فلسطینیوں کے پاس ہے، اور دھڑا دھڑ مہاجرین جو ہیں یہودی وہ وہاں پہنچ رہے ہیں، ان ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، اور کوئی چیز ان کو روک نہیں رہی ہے۔ پتہ چلا کہ آج ایک جہاز آ گیا، پھر پتہ چلا ایک اور پیچھے جہاز آ رہا ہے۔ تو میں نے یعنی خان غفار خان نے ان فلسطینیوں کو کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو یہودی دھڑا دھڑ آ رہے ہیں کل کو آپ کے لیے مصیبت نہیں بنیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کریم، کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور وہاں کتاب میں انہوں نے لکھا، اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ فلسطینی قوم اور پٹھان قوم میں یہ چیز مشترک ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اب میں اس بات کو اور بڑھا دیتا ہوں، پٹھان کے اور فلسطین سے نکل کے میں پورے پاکستان کی طرف آ جاتا ہوں کہ ایک کتاب ریلیز ہوئی،
اور اس کتاب کے اندر ایک خاتون پاکستان میں لوگوں سے ملتی ہے اور وہ بڑی بیسٹ سیلر بک ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی وہ کتاب کو مرتب کرتی ہے، اور اس کا عنوان یہی ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے خدا نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ اب میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بارشوں کو اور سیلاب کو ہم نے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے، اور یہ نبرد آزما ہمارے کسان کیسے کریں گے، ہمارے اربن کے لوگ کیسے کریں گے، ہماری گورنمنٹ کیسے کرے گی، این جی اوز کیسے کریں گے، کمیونٹی جو ہمارا نمبردار اور سرپنچ، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ، اور اس کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی فورس ہے، جو یہ ہے کہ جس جگہ پر مصیبت آئے وہاں پر یہ لوگ پہنچیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ اب پہلی بات میں ڈیم کی طرف آتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے راستے میں ایک چٹان کھڑی ہوتی ہے، اور چٹان جو ہے پرعزم ہوتی ہے کہ میں نے دریا کو روک لینا ہے، اور دریا جو ہے وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا اس کے ساتھ لڑنے سے، بلکہ کرتا کیا ہے کہ دائیں بائیں جو بستیاں ہوتی ہیں اور فصلیں ہوتی ہیں ان کو برباد کرتے ہوئے وہ اپنا راستہ جو ہے، جو متعین راستہ اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اور چٹان اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ اگر وہ چٹان اس کے راستے میں نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سیلاب جو ہے، جو دائیں بائیں بستیوں کو برباد کر رہا ہے، وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمز تو گورنمنٹ کے بنانے کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دریا کے راستے کے اندر جو ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ نکاسی آب، جب پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو بہت جلدی پانی نیچے پہنچتا ہے، لیکن جب میدانی علاقے میں ہوتا ہے تو منڈی بہاؤدین سے لے کے ٹھٹھا تک 1 مہینہ لگتا ہے اس سیلابی ریلے کو وہاں تک پہنچنے کے اندر، اس لیے کہ جو آگے جاتے جائیں یہ فلیٹ ہوتا جاتا ہے اور اس کی رفتار میں کمی آتی رہتی ہے۔ اب میں بارشوں کی طرف آتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں بارشوں سے پہلے کیا کام ہمیں کرنے چاہیے اور کیا کام ہونے چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو بارشوں کا جو راستہ ہے، بارشیں خود بتاتی ہیں کہ جب پانی زیادہ ہوگا اس ڈھلوان سے دنیا گول ہے، ہر کسی پوائنٹ پر، دنیا کے پوائنٹ پر آپ کو ڈھلوان ضرور نظر آئے گی، تو لہذا بارش جہاں بھی ہوگی اس نے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ اب یہ جو ہماری گلیاں ہیں اور نالی ہیں، ہمارے گٹر ہیں اور ہمارے گندے نالے جو ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی کارروائی ہو رہی ہو؟ یہ پہلی بارش ہو چکی ہے، اب اس کے بعد بارشوں نے ہونا ہے، اور جب شہروں کے اندر پانی گھٹنوں کھڑا ہوگا، اس کے بعد یہ لوگ باہر آئیں گے اور وہ مشینیں جو بیکار پڑی ہوئی ہیں، جو 90% بیکار پڑی ہوئیں گی، اس وقت خیال آئے گا کہ اس کی ریپیئر کی جائے اور اس کو پانی کو نکالا جائے، اور پانی کھڑے ہونے کے نتیجے کے اندر ڈینگی بھی آئے گا، ملیریا بھی آئے گا، ہیضہ بھی آئے گا، لوگوں کو تنگی بھی ہوگی، آنے جانے میں تکلیف بھی ہوگی، مکان بھی گریں گے اور اس کے نیچے آدمی بھی مریں گے۔ لہذا یہ کام اصل اس وقت ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ بجلی کی تاروں کو دیکھیں، چھتوں کو دیکھیں، کون سی دیوار گرنے والی کمزور ہے اس کو دیکھیں، جو نالیوں کی جو صفائی ہے یہ جن کا کام ہے، یہ بلدیہ کا کام ہے، ایل ڈی اے کا کام ہے، یہ اس کے اوپر اب پوری توجہ دیں۔ اگر راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی تو بارش وہاں پر کھڑی نہیں رہے گی اور بارش نقصان نہیں کرے گی، یہ پانی آگے چلا جائے گا۔ اب اس کے اندر جو لفظ میں نے بتایا رین ہارویسٹنگ کا، وہ میں نے جو مطلب سمجھا، وہ مطلب یہ سمجھا کہ رین ہارویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 8-10 جگہوں سے آ کر پانی لازمی طور پر بارش کا ملتا ہے، وہاں پر ایک 6 انچ کا پائپ جو ہے وہ گاڑا جاتا ہے جو ایکوافر کے تک جاتا ہے نیچے، اور وہیں پر کوئی 5-6 فٹ کا ایک چبوچہ سا بنا دیا جاتا ہے، اور پانی کا ریلا اوپر سے گزرنے کی جگہ رکھی ہوتی ہے، جتنا پانی نیچے جا سکتا ہے
وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ریچارجنگ, اسے کہتے ہیں رین ہارویسٹنگ. کیوں؟ 16 لاکھ ٹیوب ویل, زرعی ٹیوب ویل دن رات پانی پمپ کر رہے ہیں اور ہر روز ہمارا واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے. یہ پانی جتنا بھی بارش کا پانی ہوگا, اگر مختلف جگہوں پر اس قسم کے چوبچے بنائے جائیں اور پانی کو ہارویسٹ کرنے کے لیے یہ چیز کی جائے, تو یہ جو نیچے جانے والا ٹیبل ہے یہ اوپر آنا جانا شروع ہو جائے گا. اچھا, اب یہ آج کی بات ہے. جب میں پرانے نقشوں کو دیکھتا ہوں تو پرانے نقشوں میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے. جیسے اگر آپ سمن آباد چلے جائیں, یہ ڈونگی گراؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس زمانے کی جو اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بارش کا پانی زیادہ ہوگا تو یہ ڈونگی گراؤنڈ میں آ کے جمع ہو جائے گا اور مکانات محفوظ رہیں گے. اب لوگ جو جھنگ کے رہنے والے ہیں, یہ جھنگ اصل بیسیکلی جھنگ مگھیانہ تھا, اصلی شہر جھنگ سٹی تھا. مگھیانہ انگریزوں نے آ کے اس کو جھنگ صدر بنایا. تو یہاں ایک تالاب کمیٹی ہے, اور جو میری عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے 50s میں اس تالاب کمیٹی کو دیکھا ہے, اس کے ایک نکڑ کے اوپر ایک مندر تھا جو بعد میں 50s کے سیلاب کے اندر وہ مندر گر گیا. اور وہ اتنا بڑا تالاب ہے آج بھی, سوائے اس کے کہ چائنا کٹنگ کی وجہ سے وہ سکڑتا جا رہا ہوگا, لیکن وہ اتنا بڑا سیلاب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بنایا گیا تو یہ انگریزوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ جھنگ چناب کے کنارے پر ہے, لہذا اگر کبھی سیلاب آ جائے تو یہ تالاب جو جسے اب تالاب کمیٹی تالاب کہتے ہیں غالباً, میونسپل کمیٹی تالاب, یہ اس کا آدھا پانی جو ہے اس کو برداشت کر لے گا. اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1973 کا سیلاب سب سے بڑا تھا, اور لوگ یہ کہ پورے شہر کے اندر پانی چلا گیا تھا, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے اگر یہ تالاب نہ ہوتا تو یہ کتنے مکان گر چکا ہوتا اور کتنے مکان تباہ کر چکا ہوتا اور کتنے لوگ مر چکے ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیلاب کو ہارویسٹ کرنے کا اور پانی کو, بارش کے پانی کو ہارویسٹ کرنے کے یہ مختلف طریقے موجود ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. لیکن کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کی یہ ذمہ داری ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے پر بلیم گیم کرتے جائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کسان بھائی کیا کر سکتے ہیں. بارشیں آنے سے پہلے وہ اپنے چھتوں کی حالت کا جائزہ لیں, جہاں جانور باندھتے ہیں ان کی دیواروں کو دیکھیں اور پانی کے نکاس کو صحیح کریں. یہ پہلا کام. دوسرا کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ویکسینیشن جانوروں کی کرنی ہے, اس لیے کہ اس موسم میں جانوروں کے اندر خاص طور پہ بھینسوں میں گل گھوٹو اور منہ کھر بھی آ جاتا ہے, یہ گایوں میں بھی آ جاتا ہے. لہٰذا یہ ویکسینیشن کا کام مکمل کر لیں. نمبر 3, اگر بارشیں مسلسل ہو رہی ہوں کیا کوئی چارہ کاٹ سکتا ہے؟ مائی آنسر از نو, کہ نہیں کاٹ سکتا. اس کے لیے انہیں فوڈ سیکیورٹی اپنے جانوروں کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر رکھنی پڑے گی. یہ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا, چاہے وہ توڑی کی شکل میں ہو, چاہے وہ سائلج کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہے کی شکل میں ہو, اور چاہے وہ ونڈے کی شکل میں ہو. اس کا بندوبست ان کو کرنا پڑے گا. اب یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ 2009 یا 2008 میں ایک سیلاب آیا تھا, اور میں جھنگ سے لاہور آ رہا تھا اور چنیوٹ کے قریب میں نے دیکھا, وہ میں نے یہ دیکھا کہ بے شمار کسان اپنے جانوروں کو بیچ رہے ہیں. اور بیچ کیسے رہے ہیں کہ 40,000 کا جانور 15,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے, اور قصائی گدھوں کی طرح منڈلا رہے ہیں کہ اے لو پکڑو پیسے, اے لو پکڑو پیسے. اب ان جانوروں کی اور انسانوں کی حالت کیا تھی؟ وہ کوئی 15 کلومیٹر دور سے پیدل چل کر وہ وہاں پر پہنچے جو ٹھکانہ سیف بنایا ہوا تھا. وہ وہاں پر پہنچے, انسانوں کے لیے تو خوراک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی, لیکن جانوروں کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی. اور میں نے وہیں لاہور ٹیلی فون کیا کہ پیسے لے کے پہنچ جائیں, اور میں نے بھی کچھ جانور خریدے, اچھی بچڑیاں تھیں وہ. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ سیلاب آتا ہے تو جو میرے بھائی دیکھ چکے ہیں, اور سرکاری طور پر ایک لفظ ہوتا ہے ہائیسٹ فلڈ لیول. ہائیسٹ وہ ایک ڈنڈا بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر نشان ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے HF ہائیسٹ فلڈ لیول. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی دنیا کی جو تاریخ جو ہے, پچھلی تاریخوں میں ہائیسٹ
فلڈ لیول کہاں تک آیا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے آنے والا فلڈ اس سے نیچے ہوگا۔ لہٰذا آپ لوگ ابھی سے جو آپ کے جاننے والے ہیں اور آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، آپ ان جگہوں کا انتخاب کریں جہاں سیفلی آپ وہاں پہنچ سکیں، اور وہ آپ کو ذلیل و خوار ہونے کی ضرورت نہیں، قصائیوں کے ہاتھ لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال آپ ابھی کریں گے جب یہ بات چلے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کی فصلیں ہیں، یہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو ان کی روٹس جو ہے وہ گل جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ فصلیں ایسی ہیں جو قابل برداشت پانی کو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن وہ رننگ پانی کو، چلتے ہوئے پانی کو، اس میں منجی ہے، چاول کی فصل ہے، اس کے اندر گنا ہے، لیکن اس کے سر کے اوپر سے پانی نہیں جانا چاہیے۔ اگر سر کے اوپر سے پانی گیا تو وہ فصل برباد ہو جائے گی۔ لیکن کچھ فصلیں ایسی ہیں جیسے کپاس ہے، وہ ایک دن کا پانی برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کا فاڈر ہے، آپ کی فصلیں ہیں، آپ نے جو لیزر لیولنگ کروائی ہوئی ہے، کیارے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ نکے تیار رکھیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر بارش ایسی آ گئی تو سیدھا میں نے جانا ہے اور پانی کو کھول دینا ہے۔ اب یہاں پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا یا این جی او والوں کا رول آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے کھیتوں میں سے بھی پانی آ رہا ہے، ادھر سے کسی اور بلوچ کے کھیتوں میں سے پانی آ رہا ہے، ادھر سے کسی مار کے کھیتوں میں سے پانی آ رہا ہے، یہ سارا پانی ایک جگہ پر آ کر جمع ہو کر پھر نہر کی شکل بناتا ہوا آگے چلا جائے گا۔ اس پانی کو آپ نے ہارویسٹ کرنا ہے، اور اس کا وہی طریقہ میں نے بتایا کہ 16 لاکھ ٹیوب ویل ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے پانی پمپ کرنے کے، تو یہ واٹر ٹیبل کو اور اس کو بارانے جو زحمت بن رہی ہے اس کو رحمت بنانے کے لیے مختلف جگہوں پر جہاں زیادہ پانی چلا جاتا ہے اس کو جا لینے دیں، آگے کچھ فاصلے پر پھر ایک اور بنا لیں، آگے کچھ فاصلے پر ایک اور بنا لیں، اور یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا اور گاؤں والوں کا اپنا ایک کام ہے۔ ایک آدمی کا فائدہ نہیں ہے، یہ سب کا فائدہ ہے۔ جب واٹر ٹیبل اوپر ہوگا تو سب کا واٹر سب کو بینیفٹ ہوگا۔ راستے خراب ہوں گے تو سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کھڑے ہوئے پانی میں بیماریاں پھیلیں گی، ہیضے کی بیماریاں پھیلیں گی، ملیریا آئے گا، تو وہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا میرے کسان بھائی جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ اب ایک چیز جو ہے کہ اس دوران آپ نے یوریا نہیں دینا، اس لیے جب بارشیں ہوتی ہیں تو یوریا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور وہ کیسے لے لیتا ہے ذرا سوچنے کی بات ہے، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جو ہوا ہمارے ارد گرد ہے جو ہم لے رہے ہیں، اس میں آکسیجن کی مقدار تو 19% ہے، 78% نائٹروجن ہے، اور یوریا بھی نائٹروجن ہے۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو یہ نائٹروجن آکسائڈ بن جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ پانی ملتا ہے تو HNO3 بن جاتا ہے، جو یوریا کی وہ شکل ہے، یہ وہ شکل ہے جو پودا بہت پسند کرتا ہے۔ انسانوں پر اس کا برا اثر کوئی نہیں ہوتا، لیکن پودے پر اثر ہوتا ہے۔ اور مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی زمین پر گیا اور بارش ہو رہی تھی، اور میری منجی جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، تو میرے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سر جی یہ مکھن لگ رہا، مکھن۔ اب آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے، مکھن لگ رہا ہے اس لیے کہ اس کا سائنس کا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت بارش ہونے سے فصل کی پیداوار زیادہ ہوگی، لہذا مکھن لگ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ مکھن نہیں لگ رہا، یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو یوریا ہے، جو یونیفارم ہے، وہ اصل برس رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ان بارشوں کے دوران یوریا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اپنے گاؤں کو بھی دیکھ لیا، اپنے شیڈ کو بھی دیکھ لیا، اپنے گھروں کو بھی دیکھ لیا، بجلی کے تاروں کو بھی دیکھ لیا، آپ نے ویکسینز بھی کر لی، کچھ دوائیں آپ نے اپنے پاس بھی رکھنی ہیں۔ یہ اس وقت ملیریا شلیریا ہوتا ہے، کوئی ملیریا کونین کی دوائی ہو گئی، کوئی سر کے درد کی دوائی ہو گئی، کوئی فوڈ پوائزننگ کی دوائی ہو گئی، یہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے وہاں پر، یہ برے وقت میں آپ کے کام آئے گی، اس لیے کہ بارشوں کے دوران آنا جانا قدرے محدود ہو جاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ آپ کام کر لیں۔ اب گورنمنٹ کے جو کام کرنے کے ہیں اس میں سب سے بڑا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا کام۔
اب یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا کرتا ہے؟ یہ کشتیوں کا بندوبست کرتا ہے، یہ پانی نکالنے کی مشینوں کا بندوبست کرتا ہے، یہ پناہ گاہیں بناتا ہے، وہاں پر پھر لوگوں کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کچھ والنٹیئرز اور سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں وہ روٹی لے کر آتی ہیں، تو یہ اس کا بندوبست کرتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے دنوں سے کوئی اس کی کارکردگی جو ہے کوئی بہت بہتر نہیں ہے۔ ٹڈی دل کا حملہ ہم 1.5 سال سے سن رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ آج یہ نہیں ہے اور کل کو وہ نہیں ہے اور پرسوں وہ نہیں ہے اور چوتھ وہ نہیں ہے۔ اب جب وہ 2-3 نسلیں یہاں پر پیدا کر چکا ہے ٹڈی دل، اب اس کے بعد وہ سفر شروع ہو رہا ہے، اور جو فصلیں برباد ہو چکی ہیں ان کا کون ذمہ وار ہے؟ کہاں ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ اور یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ صرف مرکزی گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ صوبائی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ لہذا میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے سیلاب آنے کے بعد جو چیزیں آپ نے ڈھونڈنی ہیں وہ آپ پہلے تیار کر کے رکھیں، اور اس سیلاب سے کوئی آدمی، کوئی جانور جو ہے اور کوئی کھیت برباد نہیں ہونا چاہیے۔ سکیم میں نے آپ کو بتائی ہے، ہم سب لوگ اپنی برین سٹارمنگ کریں گے۔ جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ اس سے بہتر باتیں سوچ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں یہ بات رکھنی تھی کہ ایک بات تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ بڑے لیول پر سوچے، ایک کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں فارم لیول پر، اپنے گاؤں کے لیول پر کیا سوچ سکتا ہوں۔ ایک ہماری لیڈرشپ بھی ہے، ایک قومی لیڈرشپ ہے، ایک صوبائی لیڈرشپ ہے، ایک لوکل لیڈرشپ ہے۔ اس کا بھی کام ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نیک کام جس سے رین ہارویسٹ ہو سکتی ہو۔ میں نے ایک جگہ پر وہ ملک جو ہے وہ ایک افریقن کنٹری ہے، اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ مکانوں کی چھتیں اس طریقے سے ہیں جس طرح مری کے اندر مکانوں کی چھتیں ہیں۔ اب ان دونوں جگہوں پر یہاں پر پانی رین ہارویسٹ کرنے کے لیے پائپیں لگی ہوئی ہیں، آدھی پائپیں۔ اس کا جو پانی آتا ہے وہ سیدھا کا سیدھا آگے جا کر زمین دوز حوض بنے ہوتے ہیں، اور وہ حوض اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کو ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ اگلی بارش تک جو اگلے 4-5 مہینے کے بعد ہوگی وہ پانی پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب بارش سے زیادہ بہتر پاک صاف پانی، اور اگر آپ نے سنبھال کے رکھا ہو، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کے جانور بھی بیماریوں سے محفوظ، آپ خود بھی بیماریوں سے محفوظ۔ اس لیے کہ اس برسات کے اندر ایک ریزن یہ بھی ہوگی کہ آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا۔ جب بارشیں ہوں گی اور پاؤں یہ پانی جا رہا ہوگا اور اس میں پتہ نہیں دنیا جہان کی غلاستیں کہاں کی ہوں گی، تو لہذا آپ اپنے فارم کے اوپر، اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ خوراک کی کمی نہ ہو، آپ کا مکان گرنے نہ پائے، وہاں نکاسی آپ جو ہے وہ بالکل اپنے حصے کا تو کام کر سکتے ہیں نا آپ۔ میں اپنی گلی کے اندر کبھی کبھار جو میری عمر کے 8-10 آدمی ہیں، ہم باہر نکل آتے ہیں اکٹھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سڑک کے اوپر جتنی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہم اٹھا کے ایک بڑے شاپر کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اصل ایک تربیت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے پوتے وہ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک نیک کام ہے۔ تو لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ یہ نکاسی آب والا معاملہ گورنمنٹ بھی اور آپ بھی جو جس لیول پر ہے وہ اس کو پرائرٹی دے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور لوکل ادارے جو ہیں، جو ان کے کام کرنے والے ہیں، یہ سیالکوٹ والا اثر نہ ہو کہ پہلی بارش ہوئی تو یہ ہو گیا، چھٹی بارش ہوگی تو کیا ہوگا۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا بندوبست کریں تاکہ جب یہ کوئی برا وقت آئے تو ہمارا حشر ٹڈی دل والے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نہ ہو، بلکہ ہم ایک زندہ قوم کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم کہتے ہیں تو ہمیں ثابت بھی کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔